Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. We have to check test number 43 today, and after that we will be studying page 79 of book 2, which is about Mustafa Kemal, who is said to be the savior of modern Turkey. Let's get started then. First of all, we are going to check test number 43. Number 1, sovereign. Sovereign का माना होता है मुक़्तदर आला. इसे सॉवरेंटी है, इक़्तिदार आला. तो इसका सिनोनिम चार्ली और रॉयल, शाही. नंबर 2, हेल्ड स्वे, हुक्मरानी की, तो चार्ली और रेंट. नंबर 3, ओकल्ट. ओकल्ट जादू, काले इल्म को कहते हैं, तो चार्ली और हिडन नॉलेज, हिडन साइंसेस. 4, मिराकुलस, मिरेकल मोजज़े को कहते हैं, तो मिराकुलस मोजज़ाती, यहाँ चार्ली और सुपर नेचुरल. 5, रेल्म. बहुत बार ये लफ्ज़ आ चुका. रेल्म का माना फील्ड, दौरे हुकूमत, रूल, इक़्तिदार को भी कह लेते हैं, लेकिन यहाँ चार्ली और डोमेन. 6, सब्सक्रिप्शन, चंदा, चार्ली और डोनेशन. 7, रेवेज, तबाहकारियाँ, तो चार्ली और रूइन, चार्ली और रूइन. 8 का ग्रेटिट्यूड, तशक्कुर, शुक्रिया, तो थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, चार्ली और ग्रेटफुलनेस. देखें, ग्रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, उसका माना तस्कीन होता है. नंबर 9, इनवैल्यूएबल. स्टूडेंट्स, मैंने लेसन पढ़ाते वक्त भी बताया था कि ये वैल्यू लेस ना समझ लेना, कहीं बेकीमत नहीं, बल्कि बहुत बेशबहा कीमती जो हो, अनमोल हो, उसको इनवैल्यूएबल कहते हैं. तो यहाँ प्राइसलेस, चार्ली. नंबर 10 पे बैनिश, जिला वतन कर देना, निकाल फेंकना, तो चार्ली और आउस्ट, बाहर निकालना. तो आज के टेस्ट में सब सिनोनिम्स में सी ऑप्शन यानी चार्ली ही दुरुस्त था. अब बच्चों किताब खोलें. मुस्तफा कमाल, पेज 78. आखिरी पैरा हमने पढ़ना है. तफसील आपको बता दी गई थी कि पहली आलमी जंग में जर्मनी ने इत्तेहादियों की मुखालफत की और दूसरे ग्रुप में शामिल हो गया था, जिनको हम एक्सिस फोर्सेस कहते हैं, मरकज़ी या महवरी क़ुव्वतें. तो उनको शिकस्त हुई, और जब शिकस्त हो जाए तो फिर जो नताइज निकला करते हैं उनका सामना टर्की को भी करना पड़ा. यानी इत्तेहादियों ने फ़ैसला किया कि इसके टुकड़े कर दिए जाएंगे, और इज़मीर और एडिन का सूबा यूनान के हिस्से में आना था, और वहाँ से एडमिरल ने इतला दी इज़मीर के गवर्नर को कि हम आने वाले हैं. तो उन्होंने अपनी फ़ौजें बैरकों में वापस बुला ली और यूनानियों ने फुल फ्लेज्ड अटैक कर दिया. जब वहाँ के लाट पादरी ने वहाँ झंडा लहराया, तो तुर्क जो कि तबन मुहिब्बे वतन वाक़या हुए हैं और बहादुरी इनकी सरिश्त में शामिल है, उनको बहुत आग लगी, बहुत गुस्से में आ गए, चूँकि उनकी हुब्बुल वतनी, उनका पेट्रियटिज़म एट स्टेक था. तो आज हमने यहाँ से पढ़ना है, पेज 78, लास्ट पैराग्राफ. टू आर टर्किश पेट्रियाट्स, तमाम तुर्क मुहिब्बे वतन लोगों के लिए. दीज इवेंट्स मेंट, इन वाक़यात का एक ही मतलब निकलता था, दैट देयर वाज ओनली वन पॉलिसी टू बी परसूड. परसू, फॉलो, अमल करना, कि एक ही पॉलिसी हो सकती है जिस पर अमल करके हम अपने वतन को बचा सकते हैं. कि इत्तेहादियों के कहने पर यूनान ने तो
ایڈین اور ازمیر پر قبضہ کرنے کی ٹھان لی ہے اور اٹیک بھی کر دیا ہے، تو اس صورتحال میں فیصلہ کیا ہے، عوام الناس کے دلوں میں بہت غصہ آ چکا ہے اور ان کے نزدیک ایک ہی پالیسی ہے جس پر عمل کیا جا سکتا تھا۔ ایون دوز موسٹ فرینڈلی ٹو دا ایلائز، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو عالمی جنگ کے دوران اتحادیوں کے ساتھی رہے تھے، سمجھتے تھے کہ اتحادی حق پر ہیں، were infuriated by this foreign occupation of the richest and most essentially Turkish of their provinces۔ ان کو بھی بہت غصہ آیا، infuriated آگ بگولا ہوئے، they were enraged by this foreign occupation، اس غیر ملکی قبضے سے، of the richest امیر ترین and most essentially Turkish، اور سب سے زیادہ بنیادی طور پر جو ترک صوبہ تھا۔ بعد میں تو امپائر پھیلی تھی لیکن اناٹولیا جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی ترک کا حصہ رہا ہے، تو اس پر جب قبضہ ہو رہا ہو، ازمیر پر قبضہ ہو رہا ہو جو کہ ان کی روح ہے، مثلا پاکستان میں بلوچستان یا گلگت یا ادھر والے یقیناً وہ ہمارے اہم صوبے ہیں، لیکن اگر کوئی پنجاب پر ہی قبضہ کر لے تو سمجھے پاکستان گیا۔ تو صورتحال کچھ اس سے ملتی جلتی تھی کہ وہ لوگ بھی جو اتحادیوں کے کسی دور میں حامی ہوا کرتے تھے، ان سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے، اب وہ بھی ترکی کے سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ بنیادی طور پر ترک صوبے پر غیر ملکی قبضے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ٹرکش پیٹریٹزم واز نو لانگر ویگ اینڈ انڈیسائیڈڈ، نو لانگر اب نہیں، مزید نہیں۔ پیٹریوٹزم آپ کو پتہ ہے حب الوطنی، ویگ مبہم، غیر واضح، انکلیئر، اور انڈیسائیڈڈ غیر فیصلہ شدہ۔ ترکوں کی وطن کی محبت اب کوئی ڈھکی چھپی نہ تھی، وہ اب مبہم اور غیر فیصلہ شدہ نہ تھی، یعنی بالکل کلیئر تھی، ان کے جذبات بالکل سامنے آ چکے تھے، ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، وہ اب نو اور نتھنگ، ڈو اور ڈائی پر عمل کر رہے تھے، نو اور نیور والی پالیسی پر۔ It was a flame burning in the hearts of women. It was a flame burning in the hearts of men and women of all classes. یہ ایک ایسا شعلہ تھا جو تمام طبقوں کے مردوں اور عورتوں کے دلوں میں جل رہا تھا۔ نیکسٹ پیج پہ اسٹوڈنٹس آ چکا ہوں، پیج 79 پہ۔ A flame of indignation, not of hatred. یہ شعلہ تھا غصے کا، انڈگنیشن اینگر کو کہتے ہیں، ہیٹریڈ نفرت کا نہیں تھا، شعلہ غصے کا تھا، نفرت کا نہیں تھا۔ ایون ڈیورنگ کروول وارز، حتیٰ کہ ظالمانہ جنگوں کے دوران بھی، دا ٹرکس اینڈ دا گریکس نیور ہیٹڈ ایچ ادر، ترکوں نے اور یونانیوں نے کبھی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کی تھی۔ اب حکومتی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ ترکوں نے فیصلہ کیا جرمنی کا ساتھ دینے کا اور یونان اتحادیوں کے ساتھ مل گیا، تو اس طرح سے عوام الناس میں وہ قدورت، وہ دشمنی نہیں پھیلی، اگرچہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ ہماری حکومتی مجبوریاں ہیں۔ تو ظالمانہ جنگوں کے دوران بھی ترکوں نے اور یونانیوں نے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کی تھی۔ And among the Greeks there was little enthusiasm for the Anatolian adventure۔ اب یونانی حکومت کیا کر رہی ہے اس وقت؟ ترک کے دو صوبوں پہ آ کے قبضہ کر رہی ہے، چونکہ ان کو انعام ملا ہے یہ جنگ میں اتحادیوں کا ساتھ دینے پر، لیکن یونان کے عوام اس کے حق میں نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ترکوں کے ساتھ ہمارے مراسم بہت اچھے رہے ہیں، ہمیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن حکومت نے یہ ایڈونچر سٹارٹ کیا تھا، یہ مہم لانچ کی تھی، لیکن یونانی
عوام الناس میں کوئی جوش و خروش نہیں پایا جاتا تھا اس ایناٹولین ایڈونچر کے لیے. یعنی ایناٹولین ایڈونچر سے مراد ہے کہ ایناٹولیا کے صوبہ جات پر جو یونان قبضہ کرنے چلا تھا اس کے لیے عوام کی حمایت حکومت کے ساتھ نہ تھی. میگنیفیسنٹ گریک رائلسٹ آفیسر. میگنیفیسنٹ شاندار گرینڈ گریک یونانی. رائلسٹ ویسے تو رائل شاہی کو کہتے ہیں، یہاں پارٹی کا نام ہے. تو ایک شاندار یونانی رائلسٹ آفیسر ایونے میٹاکاس جس کا نام تھا، پروٹیسٹڈ اسٹرانگلی، اس نے بڑی شدت سے احتجاج کیا، بڑا شدید احتجاج کیا. پروٹیسٹ آبجیکٹڈ کمپلینٹ ٹو دا گورنمنٹ، ٹو ہیز گورنمنٹ. اس نے اپنی حکومت سے شدید احتجاج کیا کہ آپ کیوں یہ حرکت کر رہے ہیں، کیوں جا کے ترکوں پر چڑھائی کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارا دوست پڑوسی ملک ہے. بٹ دا انویژن کنٹینیوڈ، لیکن حملہ جاری رہا. علاقے کے حملے کو انویڈ سے انویژن بھی کہہ لیتے ہیں. سیکنڈ اگلا پیراگراف اب مصطفیٰ کمال کی طرف آیا جا رہا ہے دوبارہ. ان اے ہیوی اسٹارم، بھاری طوفان کے عالم میں، مصطفیٰ کمال اسمال شپ، مصطفیٰ کمال کا چھوٹا سا جہاز، اسٹیگرڈ، لڑکھڑاتا ہوا ڈگمگاتا ہوا داخل ہوا، ٹورڈز دا لینڈنگ اسٹیج، لنگر انداز ہونے کے مرحلے کی طرف. یعنی استنبول سے چلا ہے اور اب ایناٹولیا پہنچ رہا ہے. ایٹ سیمسن، سیمسن کے مقام پر، آن دا کوسٹ آف ایناٹولیا، ایناٹولیا کے ساحل پر. تو ایناٹولیا کے ساحل پر سیمسن کے مقام پر لنگر انداز ہونے والے مرحلے کی جانب اس کا جہاز ڈگمگاتا ہوا بڑھ رہا تھا چونکہ طوفان تھا. ایٹ ایمیسا ہی میٹ علی فوت دا کمانڈر آف اے اسمال آرمی کور سینٹرڈ آن انقرہ. مصطفیٰ کمال نے جا کر کمان اب اپنے ہاتھ میں لینی ہے اور وہ ہی ول ٹیک سرٹن اسٹیپس. اس نے 4 اسٹیپ اٹھائے ہیں، وہ آپ اسٹوڈنٹس باری باری نوٹ کرتے جانا ہے. سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ ایمیسا کے مقام پر اس نے علی فوت سے میٹنگ کی، ملاقات کی. علی فوت کون ہے؟ دا کمانڈر آف اے اسمال آرمی کور، جو ایک چھوٹے سے فوجی دستے کا کمانڈر تھا. سینٹرڈ آن انقرہ، جس کا مرکز انقرہ میں تھا. اینڈ ایٹ اے سیکرٹ میٹنگ آف دا پیٹریوٹس، اور محب وطن لوگوں کی ایک خفیہ میٹنگ میں، ہی اسکیچڈ آؤٹ ہز پلان آف ریزسٹنس. مصطفیٰ کمال نے اسکیچڈ آؤٹ، چاکڈ آؤٹ، خاکہ تیار کیا، پلان پروگرام، ریزسٹنس مزاحمت کرنا. تو اس نے اتحادیوں کی مزاحمت، یعنی یہاں اتحادیوں سے مراد یونانیوں کا اٹیک ہے، اس کی مزاحمت کا منصوبہ بنایا علی فوت سے مل کر ایک خفیہ میٹنگ میں. طے کیا ہوا؟ فرسٹ آف آل گوریلا بینڈز مسٹ ہولڈ اپ دا گریکس. پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ گوریلا، ترکوں کے گوریلا دستے، بینڈ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، دستے، وہ یونانیوں کو روکے رکھیں گے، چونکہ یہ اپنی سرزمین سے واقف ہیں. جیسے طالبان نہیں چھپ کر حملہ کر دیتے پہاڑیوں سے اور بہت سارے فوجیوں کو مار ڈالتے ہیں، کچھ اس طرح سے چھاپا مار قسم کی جنگ جاری رکھی جائے گی. یوں ہی یونانی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ترکوں کے گوریلا دستے ان پر اٹیک کریں گے اور ان کی پیش قدمی کو روکیں گے. یہ پہلا سٹیپ تھا کہ گوریلا بینڈز مسٹ ہولڈ اپ دا گریکس، یونانیوں کو گوریلا دستے روکے رکھیں گے. اینڈ کورڈ بائی دیز ارریگولرز، اور یہ جو گوریلا بے قاعدہ فوجی جوان ہوں گے، یعنی باقاعدہ فوج تو نہیں ہے نا، ابھی ترکوں کی اپنی فوج تو بادشاہ کے کنٹرول میں ہے، تو یہ تو سمجھے باغی ہے یا کوئی چھوٹے موٹے جنہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے وہ دستے ہیں. تو کورڈ بائی دیز ارریگولرز، اور ان بے قاعدہ سپاہیوں کی کورنگ لیتے ہوئے، یعنی ان کی حمایت کے ساتھ، دا پیٹریاٹس
मस्ट बिल्ड अप द नेशनल आर्मी। ये दूसरा स्टेप हुआ कि अब ये हुब्बुल वतन मुहिब्बे वतन लोग अपनी एक अलग कौमी फ़ौज तैयार करें। ये दूसरा स्टेप कि जिस असना में वो यूनानियों को रोके रखेंगे गुरीला दस्ते, उस असना में एक मुहिब्बे वतन लोगों पर मुश्तमिल फ़ौज तैयार कर ली जाएगी, बट विदाउट एनी हेल्प फ्राम महमद फोर्थ और एनीवन एट इस्तंबुल। लेकिन बादशाह सलामत, मोहम्मद चहारम या दारुल खिलाफा इस्तंबुल से किसी से भी मदद लिए बगैर, क्योंकि वो तो बादशाह के हामी होंगे, लिहाजा तय किया कि सिर्फ मुहिब्बे वतन लोगों पर मुश्तमिल एक कौमी फ़ौज तैयार की जाए। एज द सर्टन, स्टूडेंट्स माना तो सुल्तान का ही है, लेकिन इंग्लिश में आपको पता है नाउन है तो पहला सिलेबल स्ट्रांग होगा, तो इसको पढ़ना सर्टन है, यानी माना सुल्तान ही। एज द सर्टन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन द एनिमी हैंड्स, चूँकि बादशाह और मरकज़ी हुकूमत इस वक्त दुश्मन के हाथों में है, यानी वो इत्तेहादियों के साथ ही है, तो वी मस्ट सेट अप सम टेम्परेरी गवर्नमेंट इन एनाटोलिया। लिहाजा इस सना में हमें एनाटोलिया में एक आर्जी हुकूमत कायम करनी चाहिए। ये तीसरा स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि गुरीला वार मस्ट कंटिन्यू, सेकेंडली अ नेशनल आर्मी शुड बी बिल्ट अप, एंड द थर्ड स्टेप इज़ दिस वन, एक हुकूमत कायम की जाए यहाँ इन एनाटोलिया, यानी इस्तंबुल के पैरेलल हुकूमत कायम कर लीजिए एनाटोलिया में। ही कंटिन्यूड, ये मुस्तफ़ा कमाल ने बात जारी रखी। फिर आ कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स नुमाइंदे यानी MP MNA जैसे होते हैं, तो आ कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स टू रिप्रेजेंट द रियल फ्री टर्की शुड बी कॉल्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। चौथा स्टेप ये होगा कि जल्द अज जल्द अपने मुहिब्बे वतन नुमाइंदों की एक कांग्रेस कायम की जाए, यानी यहाँ एक असम्बली तरतीब दी जाए, यहाँ पार्लियामेंट बनाई जाए। मीनवाइल मुस्तफ़ा कमाल सेट आउट टू टूर द विलेजेस। इसी असना में मुस्तफ़ा कमाल रवाना हुआ, सेट आउट रवाना हुआ, टू टूर द विलेजेस, देहातों में गया, दौरे किए। प्रीचिंग रेजिस्टेंस, वहाँ जाके मज़ाहमत की तबलीग करता, लोगों को उभारता कि हमें अब यूनानियों का, इत्तेहादियों का मुकाबला करना चाहिए, वरना वतन हमेशा हमेशा के लिए दूसरों के कब्ज़े में चला जाएगा और हम ग़ुलाम बन जाएंगे। एंड इन एवरी प्लेस अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू फार्म सेंटर्स ऑफ पेट्रियोटिक रिवॉल्ट, जहाँ कहीं भी जाता वहाँ अपने नुमाइंदे मुकर्रर कराता। रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदे, टू फार्म कि वो बाद में कायम करें सेंटर्स ऑफ पेट्रियोटिक रिवॉल्ट, मुहिब्बुल वतनी वाले, हुब्बुल वतनी वाली बगावत के मरकज़ कायम करें, यानी आपने इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ बगावत को जारी रखना होगा। येट even the energy and personality of मुस्तफ़ा कमाल would not have been so effective। ये थर्ड कंडीशनल आ गया कि सब कुछ के बावजूद even the energy and personality of मुस्तफ़ा कमाल की एनर्जी और शख्सियत would not have been so effective, इस कदर मुअस्सर ना होती, यानी वो ज़्यादा कामयाब ना होता। had not news arrived, अगर ख़बर ना आ जाती। ये डिटेल्ड फिर कभी पढ़ाऊँगा। थर्ड कंडीशनल में अगर आप इफ़ ना लगाना चाहें तो हैड को बाहर ले आएँ, तो वो इफ़ का माना ही दिया जाता है। मसलन अगर आपने कहना हो अगर वो मेहनत ना करता तो पास ना होता, तो आप एक तर्जमा तो सीधा साधा ये है कि इफ़ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड ही वुड नॉट हैव पास्ड, लेकिन आप इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि हैड ही नॉट वर्कड हार्ड। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत, एनर्जी काफ़ी ना होती अगर ये ख़बर ना पहुँच जाती दैट द ग्रीक्स वर एडवांसिंग, कि यूनानी तो आगे बढ़ रहे हैं। यूनानियों का आगे बढ़ना इधर से लोगों के लिए, तुर्क लोगों के लिए
بہت زیادہ موٹیویٹنگ فورس کا کام کرتا ہے اور ان کی حب الوطنی زیادہ جاگ جاتی ہے، سطح پہ آ جاتی ہے اور انہیں زیادہ غصہ آتا ہے۔ ایوری ویئر دا لوکل ٹرکس ووٹ، ہر جگہ مقامی ترکوں نے قسمیں کھا لیں، عہد کر لیے دیٹ ڈیتھ واز پریفریبل ٹو رول بائی گریکس، کہ یونانیوں کی حکومت سے تو مر جانا بہتر ہے۔ پریفریبل قابل ترجیح، انہوں نے قسمیں کھائیں کہ یونانیوں کی غلامی سے تو بہتر ہے موت۔ مور اوور دا ایلائز، مزید یہ کہ وہ اتحادی who had made these plans، جنہوں نے یہ منصوبے بنائے ہوئے تھے قبضہ کرنے کے، کیونکہ اصل جنگ تو ختم ہو چکی ہے، وہ جو اصل فورسز تھیں، وہ جو اتحادی تھے جنہوں نے یہ منصوبے بنائے تھے، were far away، وہ اب بہت دور تھے، while near at hand، جبکہ نزدیک موقع پر was an undisbanded Turkish army corps at دیار بکر کے مقام پر ایک غیر منتشر شدہ ترک فوجی دستہ تھا، یعنی جو مقابلہ کر رہا تھا۔ ڈسبینڈڈ پہلے آ چکا، بکھرا ہوا، بکھیر دینا، انڈسبینڈ جنہوں نے ابھی ہتھیار نہیں پھینکے تھے، تو یہ دستہ یونانیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ مین کیم کراؤڈنگ بیک، آدمی ہجوم کی صورت میں واپس آ گئے، ٹو دا رینکس، اپنے اپنے عہدوں پر، اپنی اپنی صفوں میں واپس آ گئے، ود گنز اینڈ ایمیونیشن، بندوقیں اٹھائے اور بارود اٹھائے، ریڈڈ، جو چھاپا مار کر چھینا گیا تھا، فرام دا الائیڈ آرمز ڈمپس، اتحادیوں کے اسلحے کے ڈیپوؤں سے، اتحادیوں کے اسلحے کے ڈیپوؤں سے جو اسلحہ چھینا گیا تھا وہی ترک لوگ اکٹھے کر کے آ گئے اور انہیں آ کے پوزیشنیں سنبھال لیں، یونانیوں کا مقابلہ کرنے لگے ہیں اپنے وطن کو بچانے کے لیے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جبکہ محمد چہارم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ اب اسی میں ہے کہ اتحادیوں کا ساتھ دیا جائے۔ پیراگراف نمبر 3 اسٹوڈنٹ 79 پہ، ایز سون ایز محمد ہرڈ آف دیز ایکٹیویٹیز، جو ہی محمد چہارم نے ان سرگرمیوں کے بارے میں سنا، جو ہی اس کو ان کا علم ہوا، ہی آرڈرڈ مصطفیٰ کمال ٹو ریٹرن، اس نے مصطفیٰ کمال کو حکم دیا کہ وہ واپس آ جائے، کیونکہ ابھی تک تو مصطفیٰ کمال ترکی فوج کا جرنیل ہے نا، تو اس کو حکم دیا گیا کہ واپس آؤ۔ دا پیٹریارٹس رپلائی واز اے لانگ پرسنل ٹیلی گرام ٹو دا بادشاہ ارجنگ ہم، تو اس محب وطن شخص کا یعنی مصطفیٰ کمال کا جو جواب تھا، واز اے لانگ پرسنل ٹیلی گرام، وہ ایک طویل ذاتی تار تھا، ٹو دا بادشاہ، جو بادشاہ کو لکھا تھا، ذاتی سے مطلب نام کے ساتھ، یعنی اب عہدے نہیں، نام چل رہے ہیں، تو وہ ذاتی حیثیت میں ایک ٹیلی گرام دیا گیا تھا، ارجنگ ہم، ارج ترغیب دینا، اکسانا، اس کو کہا گیا تھا ایز اے لیڈر آف ہز پیپل، کہ چونکہ بادشاہ سلامت آپ لوگوں کے رہنما ہو تو آپ یوں کرو، ٹو کم اوور ٹو ایناٹولیا، کہ یہاں آ جاؤ، ایناٹولیا میں آ جاؤ، میں بھی آپ کو اوبے کروں گا، اینڈ ہم سیلف ٹیک دا لیڈ، اور خود آ کر بادشاہ سلامت قیادت اپنے ہاتھ میں لے لے، اگینسٹ دا گریکس، یونانیوں کے خلاف، اینڈ آل دا فارن اینیمیز، اور تمام غیر ملکی دشمنوں کے خلاف، کہ آپ یہاں آ جاؤ اور لوگ یہاں تیار ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ ترک وطن کو بچا لو۔ اٹ وڈ بی محمد's لاسٹ چانس ٹو سیو ہمسیلف، یہ محمد چہارم کا آخری موقع ہوگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دا تھرون آف ہز فور فادرز، اپنے آباء و اجداد کا تخت بچانے کے لیے، اینڈ دا ٹرکش نیشن، اور ترک قوم کو بچانے کے لیے آخری موقع ہوگا۔ بٹ محمد's کنسیپشن آف دا بیسٹ انٹرسٹس آف ٹرکی، لیکن محمد چہارم کا جو تصور تھا کہ اب ترکی کے جو بہترین مفادات ہیں، واز کوآپریشن ود دا پاورفل کنکررز، وہ یہی تھا کہ اب ہمیں طاقتور فاتحین کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یعنی ہم ان سے پنگا نہیں لے سکتے، پھڈا نہیں لے سکتے، ہمیں تعاون کرنا ہوگا۔ ان دیز سرکمسٹینسز، ان حالات میں، دا اونلی امیجنیبل ریپلائی ٹو مصطفیٰ کمالز انویٹیشن واز اے پریمپٹری کمانڈ، ان حالات میں مصطفیٰ کمال
کی دعوت کا جو ایک ہی جواب تصور کیا جا سکتا ہے وہ یہ تھا، کیا؟ پریمپٹری کمانڈ، کمانڈ بھی حکم اور پریمپٹری تحکمانہ اتھارٹیٹیو، وہ ایک بہت افسرانہ تحکمانہ آرڈر تھا، کیا؟ کولن کے بعد ڈیٹیل دی گئی ہے، دا ریبل مسٹ رپورٹ ہمسیلف امیڈیٹلی ٹو استنبول، باغی فوراً اپنے آپ کو استنبول حاضر کرے، باغی فوراً ادھر حاضر ہو۔ لیکن مصطفیٰ کمال نے کیا کیا؟ بیک along the wire went the most momentous telegram in the history of the Ottoman Empire. momentous اہم، وائر تار کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا سب سے اہم ٹیلی گرام دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے کیا تار بھیجا؟ I shall stay in Anatolia until the nation has won its independence. مختصر سے لفظوں میں اناٹولیا میں ہی ٹھہروں گا جب تک کہ قوم اپنی آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ تھا کھلم کھلا بریک اپ، سمجھ لیجئے یہ بغاوت کا اعلان ہو گیا کہ میں بادشاہ سلامت کا کہا ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ محمد فورتھ could see no other way to regain the provinces of Anatolia for the throne than by subtlety. subtlety پڑھنا ہے، یہاں subtlety کا معنی چالاکی، مکاری، کننگنیس۔ محمد فور could see no other way، محمد چہارم کو کوئی اور راستہ نظر نہ آیا، to regain پھر سے حاصل کرنے کا، the provinces of Anatolia، اناٹولیا کے صوبہ جات، for the throne اپنے تخت کے لیے، then by subtlety سوائے اس کے کہ چالاکی کے ساتھ حاصل کیے جائیں۔ تو محمد فورتھ نے اب چکر چلانے کی کوشش کی۔ with a sudden movement، اچانک ایک تحریک کی، اس نے اچانک حرکت کی، یہ حربہ اختیار کیا۔ he unexpectedly proclaimed، اس نے غیر متوقع طور پر، proclaimed سرکاری طور پر اعلان کر دینا، announced، himself willing کہ وہ آمادہ ہے، وہ تیار ہے، to summon a government ایسی حکومت بلانے پر، سمن بلانا، اس نے ادھر استنبول میں بیٹھے چالاکی کی نا، جھوٹ بول رہا ہے، یہ اعلان کر دیا کہ ایسی حکومت بلانے کو میں تیار ہوں، pleasing to the nationalists جو قوم پرستوں کے لیے ویلکم ہو، ان کے لیے خوشی کا باعث ہو، جس پر وہ رضامند ہوں، وہ راضی ہوں، یعنی محب وطن لوگ جو مصطفیٰ کمال کے ساتھ لڑ رہے تھے، یونانیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، ان کو جو حکومت پسند ہو میں وہ بنانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا۔ The delegates in Anatolia could transfer their activities to Istanbul۔ اب جو اناٹولیا میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پی ایم این اے ہیں، بادشاہ سلامت نے یہ چالاکی کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں میرے پاس آ جاؤ، آپ اپنی سرگرمیاں منتقل کر دیں اناٹولیا سے استنبول میں میرے پاس، چونکہ کیپٹل وہ ہے، اور یہاں آ کر مل جل کر پٹ مصطفیٰ کمالز آئیڈیاز انٹو پریکٹس، مصطفیٰ کمال کے نظریات کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ اینڈ یٹ no longer stand in opposition to the بادشاہ، اور اس کے باوجود وہ بادشاہ کی مخالفت میں بھی نہیں ہوں گے۔ نہیں، اس وقت بادشاہ کا تصور جو تھا اسٹوڈنٹس دیکھیں، 600-650 سال سلطنت ایسے نہیں قائم رہتی تھی کہ بادشاہ آل ان آل ہوتا تھا، آٹوکریٹ ہوتا تھا، بلکہ لفظ یوز ہوا کرتا تھا ذل الہی، اللہ کا سایہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں بھی حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، اور جو تمہارا حکمران ہو اس کا کہا مانو، لیکن شرط یہ ہے کہ حکمران خلافت راشدہ کی طرح ایمانداری پہ چلے، اس میں ملوکیت نہ ہو۔ تو بہرحال ایک تصور تو تھا کہ بادشاہ جو ہے اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کا کہا ماننا لازم ہے، اور یہ پرانا دور ہے، بادشاہ کے بغیر ترک کے لوگ اپنی سلطنت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب عوام الناس تو اوپر کے لیول کی چالاکیوں کو نہیں نہ سمجھتے، انہوں نے سوچا کہ جب بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں،
آپ کو جو پسند ہو حکومت میں وہ بنانے کو تیار ہوں، تو ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، بادشاہ کی حکم عدولی کر کے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو گویا وہ چکر میں آ گئے، عوام الناس چالاکی میں آ گئے۔ بادشاہ نے تو اب کہہ دیا کہ نمائندے یہاں میرے پاس آ جائیں، مصطفیٰ کمال کے پلان کو عملی جمع پہنائیں، اور بادشاہ کی مخالفت بھی نہیں ہوگی۔ اور بادشاہ کون ہے؟ دا شیڈو آف گاڈ، اللہ کا سایہ۔ دا پیٹریاٹس، محب وطن لوگ، who could scarcely imagine their state without a sultan as it said، جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، scarcely مشکل سے، جو مشکل سے یہ تصور کر سکتے تھے کہ ان کی ریاست بادشاہ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، کہ بادشاہ کی سربراہی کے بغیر بھی ریاست ہو سکتی ہے، یہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ sooner or later، تو جلد یا بدیر، grasped، grasp کا معنی انہوں نے پکڑ لیا، ایٹ دیز پرومسز، ان وعدوں کو، وہ بادشاہ کے وعدوں پر یقین کرنے لگے۔ اور ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ آلموسٹ آل بٹ مصطفیٰ کمال ہمسیلف، تقریباً سب کے سب لوگ سوائے مصطفیٰ کمال کے۔ اسٹوڈنٹس اگلے پیج پہ تھوڑا سا پڑھنا ہے، پھر ختم کریں گے۔ تو تقریباً سب کے سب سوائے مصطفیٰ کمال کے، who fought hard for a parliament in Anatolia، جو بڑی سخت جدوجہد کرتا رہا کہ ہمیں یہ پارلیمنٹ اناٹولیا میں ہی بنانی چاہیے، جو اس کے 4 سٹیپس میں سے ایک سٹیپ تھا کہ ہمیں ادھر اناٹولیا میں ہی ایک اسمبلی ترتیب دینی چاہیے۔ لیکن بادشاہ نے چالاکی ایسی کی کہ سارے کے سارے نمائندے بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ ہی سجیسٹڈ، مصطفیٰ کمال نے یہ تجویز دی that it should sit in the upland town of Ankara، کہ یہاں جو اسمبلی بنے گی، جو پارلیمنٹ بنے گی، اپلینڈ بلند علاقے والی، پہاڑی علاقے والی، کہ وہ انکرا کے پہاڑی علاقے والے قصبے میں اس کی سیٹ ہوگی، یہاں اس کا اجلاس ہوا کرے گا۔ where it would be centrally situated، جہاں یہ مرکزی طور پر واقع ہوگی، اس کا مرکز انکرا میں ہوگا۔ ویل پروٹیکٹڈ، یہاں یہ پہاڑی علاقے میں خوب محفوظ ہوگی، فری، آزاد ہوگی۔ ایبسولیوٹلی انڈیپینڈنٹ، قطعی طور پر خود مختار ہوگی، یعنی کسی کا ذرا بھی اثر و رسوخ نہیں ہوگا۔ آف دا الائز، اتحادیوں سے مکمل طور پر خود مختار۔ ان اے تھارولی ٹرکش ٹاؤن، ایک مکمل طور پر ترک ٹاؤن میں۔ کون سا مکمل طور پر ترک ٹاؤن؟ انکرا کی بات ہو رہی ہے کہ انکرا میں یہ اسمبلی بیٹھے گی، اتحادیوں سے مکمل طور پر خود مختار اور آزاد، اور ویسے بھی فزیکلی بھی پروٹیکٹڈ اور محفوظ، اور یہ ترکوں کا آبائی پرانا، صدیوں پرانا قصبہ ہے۔ ایسوسیٹڈ ود دا ہسٹری آف دا ٹرکس اینڈ دیئر فور فادرز، ایسوسیٹڈ، کنیکٹڈ، یہ قصبہ یعنی یہ شہر انکرا ترکوں کی تاریخ اور ان کے آباء و اجداد کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ بٹ فار ونس ہی واز ڈیفیٹڈ، لیکن ایک بار تو مصطفیٰ کمال کو شکست ہوئی، لوگوں نے اس کا کہا نہیں مانا، نمائندے سارے بادشاہ کے چکر میں آ گئے۔ اینڈ مصطفیٰ کمال واز لیفٹ آلموسٹ الون، اور مصطفیٰ کمال تقریباً اکیلا ہی رہ گیا۔ وین آن دا 19th of January 1920، جب 19 جنوری 1920 کو دا نیشنل اسمبلی اسمبلڈ، قومی اسمبلی، استنبول والی قومی اسمبلی اسمبلڈ، جمع ہوئی، اس کا اجلاس ہوا، ان دا سٹی آف دا سلطن، بادشاہ کے شہر میں، استنبول میں اجلاس ہوا۔ اینڈ بیگین، اور وہاں بیٹھ کر بیگین دا ہوپ لیس ٹاسک، یہ مایوسی والا کام شروع کیا، آف ٹرائنگ ٹو ورک اپ ریزسٹنس، یہ کوشش کی کہ کس طرح سے اتحادیوں کی مزاحمت کی جائے۔ انڈر دا ویری آئیز اینڈ گنز آف دا الائز، اتحادیوں کی عین آنکھوں کے نیچے اور ان کی عین بندوقوں کے نیچے ان کے مخالف کام کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس یقینی طور پر غلط پالیسی تھی، لیکن بادشاہ نے فی الحال اپنے آپ کو چالاک ثابت کر دیا ہے۔ باقی اسٹوڈنٹس
آگے پڑھیں گے کس طرح سے یہ اسٹرگل جاری رہتی ہے. ہم تو پڑھ رہے ہیں لیکن جنہوں نے لڑائی لڑی تھی ذرا تصور کر کے دیکھ لیں کس طرح سے آزادی کو پریزرو کیا جاتا ہے. یہ مصطفیٰ کمال کا ہی کمال تھا. خدا حافظ بچوں، السلام علیکم.